नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टोरीज़ फ्रॉम कुरान। आज हम पढ़ेंगे मालिकाए सबा की स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकाए सबा यानी सबा की मालिका। सबा एक जगह थी, वहाँ की मालिका, उसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है हुदहुद का सबा के लोगों और मालिकाए सबा के बारे में सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताना। सूरह नमल आयत नंबर 20 से 27 तक। सूरह नमल आयत नंबर 20 से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी आर्मीज़ को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद कहीं नज़र नहीं आ रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत डिसिप्लिन थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह अपनी ड्यूटी से गायब हो। हुदहुद एक छोटी सी बर्ड है। उसका काम पानी ढूंढने का था। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर पानी ढूंढता था। इससे ये भी पता चलता है कि वो कितने कंसर्न थे। उन्हें हर एक की नॉलेज थी। जब देखा हुदहुद नहीं है तो बहुत नाराज़ हुए कि वो कहाँ गायब है। कहने लगे कि अभी अगर वो मेरे सामने न आया और ये न बताया कि वो कहाँ गया था तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा। ये जो स्टोरी है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा की स्टोरी है। हमें पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बादशाहत दी थी जो जैसी बादशाहत किसी को नहीं दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने बनी इसराइल के। और तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन तीन का जो मिला के जो पीरियड है वो 100 साल के करीब होता है और वो बनी इसराइल का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया था और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत दी थी जो ना उनसे पहले किसी को दी ना उनके बाद किसी को दी। और इनकी कैपिटल जेरूसलम थी और ये फ़िलिस्तीन में थे। और इनके कब्ज़े में अल्लाह ताला ने सारे जानवर, हवा, जिन्नात सबको सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में दिया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे जानवरों की लैंग्वेजेस को समझते थे, उनसे बात कर सकते थे। हवाएं, जितनी भी हवाएं चलती हैं वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थीं। हवाएं सुलेमान अलैहिस्सलाम को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह कुछ मिनटों में ले जाती थीं। और जिन्नात जो थे, बड़े बड़े शयातीन जिन और बहुत बड़े बड़े जिन जो थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में होते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी से पर्ल्स निकालते थे, बड़े बड़े महल तामीर करते थे। तो ये सब जितने भी जिन्नात और सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब पता था कि उनकी आर्मीज़ में कौन कौन है। तो एक दिन वो अपने आर्मी का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे सबको। तो उन्होंने देखा कि हुदहुद कहीं गायब है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हुदहुद अगर नहीं आया और उसने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ गया है तो मैं उसको सख्त सज़ा दूंगा या मैं उसे ज़िबा करवा दूंगा। थोड़ी ही देर में हुदहुद हाजिर हुआ और कहने लगा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं ऐसी ख़बर लाया हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैं मुल्क सबा की एक यकीनी ख़बर लाया हूँ।
صبا یمن میں ہے، انگلش میں صبا کو شیبا کہتے ہیں۔ یمن جو ہے کافی دور ہے، جیروسلم فلسطین ایک طرف ہے اور یمن دوسری طرف ہے، یعنی کافی ڈسٹینس ہے۔ تو ہدہد اڑتے اڑتے ایک دن یمن پہنچ گیا اور وہاں اس نے ملکہ سبا کو دیکھا، جو ملک سبا، یعنی وہ جو شہر جو تھا وہ سبا کہلاتا تھا، انگلش میں اس کو شیبا کہتے ہیں۔ تو وہاں پہنچ گیا اور اس نے وہاں کی خبریں دیکھی، تو وہ خبریں لا کے وہ سلیمان علیہ السلام کو سنا رہا ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پرندے اور جو کچھ بھی لیونگ تھنگس ہیں، جتنے بھی جانور ہیں یا پھر پیڑ پودے ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہدہد بھی اللہ کی ہی عبادت کرتا تھا۔ اب یہ ہدہد شیبا گیا تو اس نے کچھ ڈفرینٹ وہاں دیکھا۔ ہدہد بہت انٹیلیجنٹ تھا، اس کا کام تھا پانی ڈھونڈنا۔ جب بھی وہ کسی سفر پر جاتے، یعنی سلیمان علیہ السلام کسی سفر پر جاتے، تو ہدہد آگے آگے چلتا تھا، جہاں زمین کے اندر پانی ہوتا وہ آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتاتا۔ سلیمان علیہ السلام وہ جگہ جنوں سے کھدوا کر پانی نکلواتے اور ان کی آرمیز وہاں رک جاتی۔ تو ہدہد کا کام جو تھا وہ پانی ڈھونڈنے کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے اور ہر ایک کریچر پروگرامڈ ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے کہ ہر ایک اللہ کا کریچر جو ہے، آپ دیکھیں کتنی الگ الگ طرح کے پرندے ہیں، سب کے گھونسلے بنانے کے طریقے الگ ہیں، تو وہ ان کو کس نے سکھایا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہیں چیزیں، ان کو پروگرام کر کے پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جتنے بھی انسیکٹس ہیں یا جانور ہیں، سب کا الگ الگ کام ہے، سب اپنا الگ الگ کام کرتے ہیں، کوئی ہربی وورس ہے، کوئی کارنی وورس ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ شیر جا کے گھاس کھانا شروع کر دے۔ تو یہ سب پروگرامڈ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک جانور، ہر ایک پرندہ۔ اب دیکھیے آم کا پیڑ ہے تو اس میں سے آم ہی نکلیں گے، امرود نہیں نکلیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک ایک جانور، ایک ایک ٹری، ایک ایک پودا، ہر چیز پروگرامڈ ہے، اور ان کی کوئی فری ول نہیں ہے۔ یعنی آم کا پیڑ ہے تو اس میں سے آم ہی نکلے گا، ان کو کوئی فری ول نہیں دی گئی کہ اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی کریں، یا پیدل چل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں، یا جو چڑیا جس طرح کا گھونسلہ بناتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسری طرح کا بنانا شروع کر دے۔ تو ان کو کوئی فری ول نہیں ہے، یہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کیا ہے یہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ لیکن صرف ایک انسان اور جنات ایسے مخلوق ہے، ایسا کریشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی لیے امتحان بھی صرف انسانوں اور جناتوں کا ہے کہ امتحان دو، اور یا تو جنت میں داخل ہو یا جہنم میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فری ول تو دی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ، انسان کی ہدایت کے لیے وقت وقت پر پیغمبروں کو پہنچایا، کتابیں نازل کیں تاکہ انسان صحیح راستے پر چلے اور جنت میں داخل ہو۔ لیکن یہ جتنے بھی جانور جو ہیں، جانور یا پرندے یا پھر یہ ویجیٹیشن جتنا بھی ہے، یہ سب پروگرامڈ ہے، یعنی اس کی کوئی فری ول نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا کریٹر اللہ ہے، اور وہ سب اپنی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح چوائس نہیں دی ہے، وہ بات بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا ہر کریشن اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت کو نہیں پہچان سکتے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام جانوروں کی لینگویج کو سمجھ لیتے تھے۔ ہدہد نے ان سے بات کی اور انہیں بتایا کہ سبا یمن میں ہے، یمن میں سبا ایک جگہ ہے، وہاں ایک ملکہ رول کرتی ہے۔ اب ہدہد جو ہے یہ انفارمیشن سلیمان علیہ السلام کو دے رہا ہے کہ وہاں کی جو رولر ہے وہ ایک ملکہ ہے۔
جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یعنی وہ بہت بلیسڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں۔ خاص طور پر ہدہد نے اس کے تخت یعنی تھرون کا ذکر کیا۔ ہدہد نے بتایا کہ جو ملکہ کا تخت ہے، جو اس کا تھرون ہے، وہ بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے، یعنی تھرون کا ذکر کیا کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، اس میں بہت سے پرلز لگے ہیں۔ یہ خاص چیز تھی ملکہ کا تخت، جس کے بارے میں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ لیکن ہدہد کو ایک بات کی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ سورج تو صرف اللہ کا ایک کریشن ہے، یعنی سورج کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اتنے زیادہ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے بہت حیرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کی بجائے سورج کو اپنا کریٹر مانتے ہیں۔ یعنی ہدہد کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سورج کو سمجھتے ہیں کہ سورج نے انہیں پیدا کیا ہے، سورج انہیں کھلاتا پلاتا ہے، سورج ان کا کریٹر ہے، سورج ان کا خدا ہے۔ اس بات کی ہدہد کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ وہ ورشپ کرتے ہیں سن کی، یعنی سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں صحیح راستہ نہیں پتا، اور شیطان نے اس کام کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی سورج کی عبادت کرنا انہیں صحیح لگتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو بھٹکا کے اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ تو بتایا کہ شیطان نے یہ کام ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی وہ یہ کام کرتے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام صحیح کر رہے ہیں، یعنی سورج کی عبادت کرنا انہیں صحیح لگتا ہے۔ شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہے۔ ہدہد کو حیرت ہوئی کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چھپی چیز نکالتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک چڑیا ہے، اس کے اندر بھی اتنی سمجھ ہے کہ اس کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چھپی چیز نکالتا ہے، اور اسے تو جو ہم چھپاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں سب کا علم ہے، یعنی جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، کسی اور کو بھی سمجھنا کہ وہ اس کے پاس اتنے پاورز ہیں جتنے اللہ کے پاس ہیں، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ یہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، سجدہ تو صرف اللہ کو ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی اور الہ یعنی خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بس ایک ہی ہے۔ یعنی ہدہد کو اتنا تعجب ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، سورج کی عبادت وہ کیسے کر سکتے ہیں، انہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے، یعنی ان کے پاس بھی اتنا بڑا تھرون ہے، لیکن اللہ تو عرش عظیم جس کے بہت بڑے عرش کا مالک ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہدہد کو حیرت ہوئی اور ہدہد نے یہ بات سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے میسنجر بھی تھے، ان کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا جس میں 3 لائنز تھیں، صرف 3 لائنز کا ایک خط سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا، اور یہ خط
قرآن مجید میں یہ موجود ہے، اور یہ ایک آیت کی شکل میں ہے، اور یہ جو بھی ہم اسٹوری پڑھ رہے ہیں یہ پوری سورہ نمل میں پوری اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کی ہے۔ پیغمبر کا کام انسانوں کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے، اور جو بھی پھر وہ پیغمبر کے راستے پہ چلتے ہیں، جو بھی اللہ کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلط راستے پہ اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو ان سے روکیں اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو خط بھیجنا، توحید کی دعوت دینا۔ اب خط کیا تھا؟ خط میں لکھا تھا سلیمان کی طرف سے، سب سے پہلے اوپر سلیمان علیہ السلام کا نام تھا اور لکھا تھا سلیمان کی طرف سے، ساتھ اللہ کے نام کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ بس اتنا لکھا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور میرے پاس آ جاؤ، مسلم ہو جاؤ، اوبیڈینٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ یہ خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تم یہ سورج کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی نبی کی جب بھی کہیں بھی نبی بھیجا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ جو نبی کہے اس کی بات مانی جائے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کہتا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانے۔ نبی کی بات ماننا یعنی اللہ کی بات ماننا ہوتا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر ملکہ سبا کو بھیجا۔ یہ لیٹر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ تم چپکے سے ملکہ کے سامنے یہ خط پھینک دینا اور چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا، ہدہد نے وہاں جا کے وہ خط جو تھا ملکہ کے سامنے چپ چاپ سے ڈال دیا اور چھپ کے دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا تو فوراً اپنے دربار میں گئی اور سب کو اس خط کے بارے میں بتایا کہ اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک عزت والا خط آیا ہے جس میں اللہ کا نام ہے۔ اب ملکہ کو یہ حیرانی ہوئی، اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ خط جو ہے بہت معزز، بہت عزت والا خط ہے اور اس میں اللہ کا نام ہے، کیونکہ انہوں نے شروع کیا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ تو اس نے یہ بات اپنے جتنے بھی درباری تھے ان کو بتائی۔ ملکہ سبا کا اپنے درباریوں سے مشورہ کرنا، سورہ نمل کی آیت نمبر 29 سے 33 میں اس کا ذکر ہے۔ وہ بہت سمجھدار ملکہ تھی، وہ لوگ اس کی بات مانتے تھے، سب جتنے بھی درباری تھے وہ اپنی ملکہ کی بات مانتے تھے، لیکن وہ جس ماحول میں پیدا ہوئی اس میں سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ ابھی تک کسی نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا، اور جب وہ انہیں کوئی بتاتا ہے اللہ کے بارے میں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ملکہ بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ جس ماحول میں پیدا ہوئی تھی وہاں پر سورج کی عبادت ہوتی تھی، تو یہ بچپن سے سورج کی ہی عبادت کرتی تھی اور باقی سب بھی سورج کی عبادت کرتے تھے، اور کسی نے بھی اس کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، خود کو سرنڈر کر دیں یا جنگ کریں۔ اب اس کے پاس دو آپشن تھے
کہ کیا کریں ہم، یا تو ہم سلیمان علیہ السلام سے جنگ کریں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اس پر درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، یعنی ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ملکہ ٹھیک سمجھے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھا خاصا لشکر ہے، ہم سلیمان علیہ السلام سے جنگ بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ صحیح سمجھیں، یعنی ملکہ پہ چھوڑ دیا فیصلہ۔ اس پر ملکہ نے کہا، جب بھی ایک بادشاہ دوسرے پر اٹیک کرتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو برباد کر دیتا ہے، یعنی جنگ سے ہمیشہ تباہی ہی ہوتی ہے، بہت تباہی کرتا ہے، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو بے عزت کرتا ہے۔ یعنی جو دوسرا بادشاہ ہوتا ہے وہ دوسری جس پر اٹیک کرتا ہے اس کو بے عزت کرتا ہے، اس لیے جنگ کرنا تو ٹھیک نہیں۔ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیجنا اور سلیمان علیہ السلام کا جواب، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 34 سے 37 میں اس کا ذکر ہے۔ ملکہ نے کہا، ابھی ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ اندازہ لگا کر آئیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنے پاورفل ہیں، پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جب بھی جنگ کرتے ہیں تو وہ پیسوں کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کیا واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، یا پھر وہ صرف مال چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ تو اس نے اس طرح سے کچھ لوگوں کو پہنچایا، بہت سارے تحفے بھیج کر، کہ وہ پتہ لگا کر آئیں کہ سلیمان علیہ السلام کس ٹائپ کے ہیں۔ جب یہ ڈیلیگیشن یمن سے فلسطین پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں، جن میں انسان، جن، برڈز، ٹائیگر، لائن بھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کے کنگڈم سے بہت بڑا کنگڈم ہے، جو ان کا کنگڈم تھا، جو سبا جو ان کا کنگڈم تھا، اس سے تو یہ بہت بڑا ہے، اور ان کے پاس اتنے سارے یہ سب لشکر ہیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو گفٹس دینے کی کوشش کی۔ اب یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا، یہ جو لوگ گئے تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گفٹس پیش کیے۔ سلیمان علیہ السلام نے گفٹس لینے سے صاف انکار کر دیا کہ یا تو تم مسلم ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو دو آپشن دیے، یا تو ہم سے جنگ کرو یا فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس ڈیلیگیشن نے جا کر ملکہ کو سب کچھ بتایا۔ ملکہ نے خیر اسی میں سمجھی کہ مسلم ہو جائے اور خود کو سرنڈر کر دے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس تو اتنی ساری الگ الگ آرمیز ہیں، اتنا بڑا کنگڈم ہے، تو ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو ملکہ نے کہا کہ چلو پھر خود کو سرنڈر ہی کر دیتے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجا کہ ہم لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ کا تخت کو منگوانا، ملکہ کے آنے سے پہلے اور ملکہ کا تعجب۔ سلیمان علیہ السلام اسے بتانا چاہتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور جو کچھ بھی میریکلز اور پاورز ان کے پاس ہیں وہ اللہ نے انہیں دیے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ملکہ دل سے اللہ کی اس عظمت کو پہچانے اور اللہ کے لیے خود کو سرنڈر کرے۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو سبا کا کنگڈم چاہیے تھا سلیمان علیہ السلام کو، ایسا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ جو سورج کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت شروع کر دیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ دل سے کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ڈر سے وہ بس اللہ کی عبادت شروع کر دیں، سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دل سے ملکہ پہچان لے اللہ کو اور پھر دل سے عبادت کرے۔ انہوں نے ملکہ کو چیک کرنا چاہا کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے۔
وہ میریکل سمجھتی ہے یا نہیں۔ جتنے بھی میریکلز تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سب اللہ کے دیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغامبر تھے، تو انہوں نے چیک کرنا چاہا کہ ملکہ کتنی سمجھدار ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں کہا، کون مجھے ملکہ کا تخت لا کر دے گا؟ ملکہ کا تخت بہت زیادہ قیمتی تھا اور بہت بڑا تھا۔ ایک جن عفریت نام کا کھڑا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے، تو اس میں سے ایک جن تھا، عفریت نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو ملکہ کا تخت لا دوں گا، اور میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں بہت ہی امانت سے وہ تخت جو ہے آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے میں جا کر اسے لے آؤں گا۔ اب ڈسٹنس دیکھیں، فلسطین کہاں پر ہے اور یمن کہاں پر ہے، بہت لمبا ڈسٹنس ہے، لیکن یہ جن کہہ رہا ہے کہ میں لا دوں گا، اور یہ قرآن کی آیت ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ جنات کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اس پر ایک دوسرا کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی مومن تھا۔ ایک دوسرا، یہاں پر بس اتنا آتا ہے کہ دوسرا کھڑا ہوا، ایگزیکٹلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جن کھڑا ہوا، لیکن یہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جنات ہی ہوگا۔ اس پر ایک اور دوسرا کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم تھا، کتاب یعنی تورات کا علم تھا، جسے کہنے لگا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت لا دوں گا، یعنی اس کے پاس اور بھی زیادہ پاور تھا، اور ایک سیکنڈ میں وہ تخت ان کے سامنے تھا، یعنی ابھی تو پلک جھپکی ہی تھی اور وہ پورا کے پورا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر تھا، اور ملکہ وہاں سے چل چکی تھی یمن سے۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا تو کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس جنات کو اتنی طاقت نہیں دیتے تو یہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے یا کچھ بھی ہو تو ہمیشہ ہمیں بھی کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، یعنی اللہ کے فضل سے ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے یہ صرف مجھے چیک کرنے کے لیے دی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے اس کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو بھی شکر کرے گا تو شکر گزاری سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اور دیتے ہیں، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسی کی نعمتیں چھن جاتی ہیں یا نعمتوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نعمت تو دکھتی ہے سامنے لیکن اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ شکر گزار بندوں کو اور دیتے ہیں اور نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر بندہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو یعنی تھرون کو موڈیفائی کر دو، یعنی کچھ چینجز کر دو اس میں، کہ دیکھیں ملکہ کیا کہتی ہے۔ یہ دیکھ کر، یہ تخت اپنے سامنے دیکھ کر دیکھتے ہیں ملکہ کیا کہتی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے، وہ اللہ کی ہدایت پاتی ہے یا نہیں، یعنی وہ کیا سمجھتی ہے اس تخت کو یہاں دیکھ کر۔ اسے یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ میریکل ہے بہت بڑا، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں، وہ اس بات کو سمجھتی ہے یا نہیں۔ ملکہ کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس فلسطین پہنچ گئی، اب اس کو دربار میں لایا گیا۔ وہ ہر چیز دیکھ کر امپریس ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس میریکلز ہیں اور وہ ہر کسی کو نہیں مل سکتے، اور اس کے پیچھے ضرور اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، یعنی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے میریکلز دکھانا۔
تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب اس کو سمجھ میں آ رہا تھا. ابھی جب وہ چلی تھی یمن سے، تب وہ صرف خوف سے چلی تھی سلیمان علیہ السلام کے، کہ ہاں اگر ہم نہیں گئے تو وہ ہم پہ اٹیک کر دیں گے، جنگ ہوگی. لیکن اب دھیرے دھیرے ایمان جو تھا اس کے اندر داخل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو میریکلز دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اس تخت کے پاس لے کر آئے جو اسی کا تھا. پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ نے ڈپلومیٹک آنسر دیا، ہاں لگ تو رہا ہے کہ وہی ہے. یہ ملکہ نے جواب دیا کہ ہاں لگ تو رہا ہے وہی ہے. کیونکہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے نا، اتنا بڑا تخت اور ملکہ کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے. یہ بہت بڑے میریکل سے کم نہیں تھا کہ اتنا بڑا تخت یمن سے یہاں آ گیا. ہمیں لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہے، لیکن ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں. اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم جان چکے ہیں کہ آپ کے پاس اسپریچول اسٹیٹس ہے، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم مسلم ہو چکے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے اور ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں. وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، اس کے اندر بہت خیر بھی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ اللہ کی عبادت سے انجان تھی. اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا اللہ کے بارے میں. ملکہ کا شیشے کے فرش کو پانی سمجھنا. اب یہ لاسٹ میریکل تھا جو سلیمان علیہ السلام اس کو دکھانا چاہتے تھے، تاکہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے. اب ایک اور میریکل سلیمان علیہ السلام اسے ایک محل میں لے گئے جو گلاس کا تھا، جس کا فلور بھی گلاس کا تھا، اور فلور کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا. جو زمین تھی وہ پوری گلاس کی بنی تھی، اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا. جیسے ہی وہ محل میں آئے اسے لگا کہ پانی ہے. اس نے فوراً اپنے کپڑے اونچے کر لیے. جیسے اس کو لگا کہ میرے کپڑے پورے گیلے ہو جائیں گے تو اس نے اوپر کھینچے اپنے کپڑے، کہیں گیلے نہ ہو جائیں. اپنے جو پائچے تھے وہ اوپر کیے، یہاں تک کہ اس کی پیروں کی پنڈلیاں دکھنے لگیں. اس کا بھی ذکر ہے کہ اتنے اوپر کر لیے اس نے، کیونکہ اس کو لگا کہ پانی ہے، اب مجھے پانی میں سے چل کے جانا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فلور ہے، یعنی زمین ہے یہ محل کی. یہ دیکھ کر وہ بول پڑی. بس اب یہ جو میریکل تھا، یہ لاسٹ میریکل جو تھا، اس کو دیکھ کے تو وہ بس ایک دم سے بول پڑی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی ابھی تک اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ گلاس کا فلور، یہ آرمیز سب اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ملی ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے. کہنے لگی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں. اور وہ پوری طرح سے مسلمان ہو گئی. وہ سمجھ گئی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ سورج. یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی. اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور سورج صرف اللہ کا ایک کریشن ہے، اور وہ غلط راستے پر تھی. وہ اور اس کی حکومت کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دین کی دعوت دی اور اسے کنونس بھی کر لیا. یعنی صرف ایسا نہیں کہ جنگ کے وجہ سے وہ مسلمان ہوئی ہو، وہ پوری طرح سے دیکھ کر پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو گئی. ملکہ کا ایمان لے آنا. سورہ نمل کی آیت نمبر 44. ملکہ سبا شرک کرنے والی تھی، لیکن جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اللہ کو پہچان لیا
تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کسی کا ذکر قرآن میں ہو جائے اور ہم قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور اس کے ملکہ کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ جبکہ ملکہ کون تھی؟ ملکہ تو سورج کی عبادت کرنے والی تھی، لیکن اس نے اللہ کو پہچان لیا تو اللہ نے اس کا ذکر خیر قرآن میں رکھ دیا، اور یہ ساری آیتیں قیامت تک لوگ پڑھیں گے۔ ملکہ نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ جو جیوز ہیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کو بہت غلط کہتے ہیں، جبکہ یہ جو جس ٹیمپل کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یہ سولومنس ٹیمپل ہی کہلاتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے ہی پہلی بار اسے بنایا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو پورا کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں تابوت سکینت رکھا گیا تھا، اور سب بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پورا جو تھا سلیمان علیہ السلام نے ہی بنوایا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ جو کچھ بھی یہ تھا سب شیطان کی، اور ان کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں، اور وہ شرک بھی کرتے تھے، اور بہت غلط عقائد ہیں ان کے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سلیمان علیہ السلام کی اسٹوری اتنے ڈیٹیل میں قرآن مجید میں رکھی اور ان کو ڈیفینڈ کیا، اور کہا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ جتنی بھی چیزیں جو بھی دی گئی ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اور یہ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کی سٹوری کو بھی وہ بہت توڑ مروڑ کے دکھاتے ہیں، ان کی جو کتابیں اس میں بہت چینجز کر دی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا صحیح واقعہ تھا وہ قرآن مجید میں رکھا۔ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، فرقان یعنی فرق کرنے والی صحیح اور غلط میں۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی تھی وہ بالکل صحیح دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اتنے اس میں چینجز کر لیے اور حق کو جھوٹ ملا دیا، اور ملا کے اتنا ڈسٹارٹ کر دیا، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور پھر اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے کہ قیامت تک کوئی اسے چینج نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا جو صحیح قصہ تھا وہ پورا بیان کیا۔ بس اتنا ہی آتا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتہ، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور وہ پورا لو سٹوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا قرآن مجید میں، بس یہیں پر سٹوری سٹاپ ہو گئی ہے۔ اور خاص جو تھا یہ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اب اس کو ریفرنسز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 ہے، 19واں پارہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ، اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، فقالا پھر کہا، ماں کیا ہے، لیا مجھے، لا ارا نہیں میں دیکھتا، الہدہد ہدہد کو، یا کانا ہے وہ، من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے۔ اور انہوں نے ایک بار پرندوں کی حاضری لی، نے جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 21، لا یعذبنہ البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے، عذاباً سزا، شدیداً شدید، او یا لا اذبحنہ البتہ میں ضرور ذبح کروں گا اسے، او یا لیأتینی البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس، بسلطان کوئی دلیل، مبین واضح، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ آیت نمبر 22، فمکث تو وہ ٹھہرا، غیر بعید تھوڑی دیر، فقالا یعنی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ، فقالا تو کہا ہدہد نے، احطtu
احاطہ کیا میں نے، بما اس کا جو، لم نہیں، توحت آپ نے احاطہ کیا، بہی جس کا، وجئتک اور لایا ہوں میں آپ کے پاس، من سبا سبا سے، بنبا ایک خبر، یقینی، یعنی جو چیز مجھے پتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے، اور میں ایسی خبر لایا ہوں آپ کے پاس۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور اچانک کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہے جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ آیت نمبر 23، انی بے شک میں، وجدتو پایا میں نے، امرأتن ایک عورت کو، تملکوہم وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر، وَأُوتِیَت اور وہ دی گئی ہے، من کلی ہر شیء چیز ضرورت کی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، وَلَہا اور اس کے لیے، عرشٌ تخت ہے، عظیم بہت بڑا، یعنی اس کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ وجدتہا پایا میں نے اسے، آیت نمبر 24، وقومہا اور اس کی قوم کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمسی سورج کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم اعمال ان کے، فصدہم پھر اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل سیدھے راستے سے، فہم پس وہ، لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ ہدہد بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، تو انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں۔ آیت نمبر 25، اللہ یہ کہ نہیں، یسجدو وہ سجدہ کریں، للہ اللہ کے لیے، سجدہ تلاوت کی آیت ہے، الذی وہ جو، یخرجو نکالتا ہے، الخبء چھپی چیز کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، تخفون تم چھپاتے ہو، وما اور جو کچھ، تعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 26-27، اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق یعنی کوئی اور خدا، الا مگر، ہوا وہی، رب العرش العظیم وہ تو رب ہے بہت بڑے عرش عظیم کا، قولا اس نے کہا، سننظرو ان قریب ہم دیکھیں گے، اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد دیکھیں گے، اصدقتا کیا سچ کہا تو نے، ام یا کنتا تو ہے تو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ آیت نمبر 28، اذهب لے جاؤ، بکتابی خط میرا، ھذا یہ، فَأَلْقِهْ پھر ڈال دو اسے، الیہم طرف ان کے، ثم پھر، تولا ہٹ جاؤ، عنہم ان سے،
فانظر پھر دیکھو، ماذا کیا کچھ، یرجعون وہ جواب دیتے ہیں۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ قالت بولی ملکہ، یا ایھا الملأ اے سرداروں، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا، الیہ طرف میری طرف، کتاب ایک خط، کریم معزز۔ تو ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ آیت نمبر 31۔ انہ بے شک وہ، من سلیمان سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 نام اللہ کے ہے جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی نہ تعلو تم سرکشی کرو، علیہ مجھ پر، واتونی اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین فرما بردار بن کر، یعنی مسلمان ہو کر۔ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ آیت نمبر 32۔ قالت وہ کہنے لگی، یا ایھا الملأ اے سرداروں، افتونی جواب دو مجھے، فی امری میرے معاملے میں، ما نہیں کنتو ہوں میں، قاطعۃً قطعی فیصلہ کرنے والی، امراً کسی کام کا، حتیٰ یہاں تک کہ، تشہدونی تم موجود ہو میرے پاس، یعنی تمہارے مشورے کے بغیر میں کام نہیں کروں گی۔ ملکہ نے کہا، قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا آخری فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ آیت نمبر 33۔ قالوا انہوں نے کہا، نحن ہم، اولو قوۃ قوت والے ہیں، واولو بأس اور جنگجو ہیں، شدید سخت، یعنی ہم بہت قوت والے بھی ہیں سخت جنگجو بھی ہیں، والامر اور فیصلہ، الیکی تمہاری طرف ہے، فانظری تو دیکھ لو، ماذا کیا، تؤمرون تم حکم دیتی ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ آیت نمبر 34۔ قالت وہ کہنے لگی، انا بے شک، الملوک بادشاہت، اذا جب، دخلوا وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں اسے، وجعلوا اور وہ کر دیتے ہیں، اعزۃ اہلہا اس کے معزز باشندوں کو، اذلہ ذلیل، وکذالک اور اسی طرح، یفعلون یہ کریں گے۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ آیت نمبر 35۔ وَإِنِّی اور بے شک میں، مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی ہوں، الیہم طرف ان کے، بِہَدِیَّةٍ ایک ہدیہ، فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھنے والی ہوں، بِمَا ساتھ کس چیز کے، یرجعُ لوٹتے ہیں، المرسلون بھیجے ہوئے قاصد، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، یعنی قاصد کو ڈیلیگیشن بھیجتی ہوں۔ آیت نمبر 36۔ فلما تو جب، جاء وہ آیا، سلیمان کے پاس، قالا اس نے کہا،
اتمدوننی، کیا تم مدد دیتے ہو مجھے، بیمال، ساتھ مال کے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں مجھے مال دینا چاہتے ہو. فما، تو جو عطانی، عطا کیا مجھے، اللہ نے، خیرم، بہتر ہے، مما، اس سے جو، عطاکم، اس نے عطا کیا تمہیں، بلکہ انتم، تم ہی، بے ہدیتکم، ساتھ اپنے ہدیے کے، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو. تو پھر جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو. ارجی، لوٹ جاؤ، الیہم، ان کی طرف، فلنأتینہم، البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکروں کو، لا قبل، نہیں کوئی مقابلہ، لہم، ان کے لیے، بہا، ان کا، وَلَنُخْرِجَنَّہُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منہا، اس سے، اذلۃً، ذلیل کر کے، وہم، اس حال میں کہ وہ، صاغرون، خوار ہوں گے، چھوٹے ہوں گے. ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، قال، کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، ایکم، کون تم میں سے، یأتینی، لائے گا میرے پاس، بعرشہا، تخت اس کا، قبل، اس سے پہلے، ان کی، یأتونی، وہ آ جائیں میرے پاس، مسلمین، فرمانبردار بن کر. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے. آیت نمبر 39. قال عفریت، ایک دیو نے، عفریت، من الجن، جنوں میں سے، انا، میں، آتیکا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بہی، اسے، قبل، اس کے قبل، ان کی، تقوما، آپ کھڑے ہوں، من مقامک، اپنی جگہ سے، وانی، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، البتہ قوت رکھنے والا ہوں، امین، بہت امانت دار ہوں. ایک قوی ہے قل جن. عفریت نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. آیت نمبر 40. قال، کہا، الذی، اس نے، عندہ، جس کے پاس، علم تھا، من الکتاب، کتاب کا، انا، میں، آتیکا، لے آؤں گا آپ کے پاس، بہی، اسے، قبل، اس سے پہلے، ان کی، یرتدا، لوٹے، الیکا، آپ کی طرف، طرفکا، نظر آپ کی، یعنی پلک جھپکتے ہی، فلما، پھر جب، رآہ، اس نے دیکھا اسے، مستقرًا، رکھا ہوا، عندہ، اپنے پاس، قال، اس نے کہا، ھذا، یہ، من فضل ربی، فضل سے ہے، ربی، میرے رب کے، لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، ااشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام، یا، اکفر، میں ناشکری کرتا ہوں. ومن، اور جس نے، شکرا، شکر کیا، فإنما، تو یقیناً، یشکر، وہ شکر کرے گا، لنفسہ، اپنے ہی لیے. ومن، اور جس نے، کفر، کفر کیا،
فَإِنَّا تو یقیناً ربی میرا رب غنی بہت بے نیاز ہے، کریم نہایت عزت والا ہے۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ آیت نمبر 41 قالا اس نے کہا، نَکِّرُوا انجانا کر دو، لہا اس کے لیے، عرشہا عرش اس کا، ننظر ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام یا تکون ہوتی ہے وہ، من الذین ان میں سے جو لا یہتدون نہیں وہ ہدایت پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ 42 آیت نمبر فلما تو جب جاءت وہ آ گئی، قیلا کہا گیا، ہکذا کیا اسی طرح کا ہے، عرشو کی تخت تیرا، قالت وہ بولی، کأنہ گویا کہ وہ ہوا وہی ہے، وَأُوتِینَا اور دیے گئے تھے ہم، العلم علم، من قبلہا اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا اور تھے ہم، مسلمین فرما بردار۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ آیت نمبر 43 فصدھا اور روک رکھا تھا اسے، ماں جس کی کانت تھی وہ، تعبدو وہ عبادت کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، انہا بے شک وہ، کانت تھی وہ، من قوم میں سے، کافرین کافروں کی قوم میں سے تھی۔ اور جب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی، آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آیت نمبر 44 قیلا کہا گیا، لہا اسے، ادخلی داخل ہو جاؤ، سرہا محل میں، فلما تو جب رأتہ اس نے دیکھا اسے، حسبتہ تو وہ سمجھی اسے، لجۃً گہرا پانی، وکشفت اور اس نے کھول دی، عن ساقیہا پنڈلیاں اپنی، قالا اس نے کہا، انہ بے شک وہ، سرہن محل ہے، ممردٌ چکنا، من قواریر شیشے سے بنایا گیا، قالت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، واسلمت اور میں اسلام لے آئی، مع ساتھ، سلیمان کے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ لاسٹ اس کے سینٹنس تھے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، یعنی جب تک میں سورج کی عبادت کرتی تھی میں نے ظلم کیا تھا اور اب میں اسلام لے آئی ہوں۔ اس سے کہا گیا، اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ میں نے
پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 44 تک میں یہ سٹوری تھی. ہم نے الحمدللہ 25 آیتیں کور کی ہیں اس سٹوری میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.